अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क। मैं हूँ वजीहा साजिद और मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे सुहेल इकबाल ख़ान। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मौजूदा सियासी मंजरनामे में आखिर हो क्या रहा है, और इसके साथ साथ कि हुकूमत का मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के पासपोर्ट में तोसीन ना करने पर मियाँ नवाज़ शरीफ को किन मुश्किलात का बरतानिया में सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात की जो ख़बरें हैं, इस बात के हक़ाइक़ या इस खबर के हक़ाइक़ आखिर है क्या। और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि हुकूमत के मौजूदा प्रोजेक्ट्स, उसके बारे में अगर हुकूमत जो है अपने इन प्रोजेक्ट्स को, इन मनसूबाजात को मुकम्मल कर लेती है तो क्या हुकूमत का ग्राफ जो है वो बेहतरी की जानिब आएगा। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सुहेल इकबाल ख़ान साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल जो है वो सियासत का रुख किस जानिब है, और ये कि हुकूमत अपोजिशन में से किस की पोजीशन जो है वो आपको ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है, हुकूमत की या फिर अपोजिशन की। जी, बहुत शुक्रिया वजिया। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो अपोजिशन है और हुकूमत दोनों तरफ से कुछ जो टेंशनेबल जो सिम्टम्स हैं वो दोनों तरफ पाए जाते हैं। और ये सिम्टम्स एक्चुअली जो हुकूमत की तरफ से स्टार्ट हुए वो हुए जब लाहौर मीनार पाकिस्तान में पीडीएम का जलसा हुआ, और स्पेशली उससे पहले जो मुल्तान का जलसा हुआ जिसमें दोनों के दरमियान, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक टेंशन क्रिएट हो गई। एक तरफ हुकूमत जलसा रोकना चाहती थी और दूसरा तरफ पीडीएम जो है वो मुल्तान में जलसा करने पे बज़ेद थी। और आखिरकार पीडीएम ने वो जलसा तो कर लिया और एक पैगाम भी हुकूमत पे छोड़ दिया कि पीडीएम जो एक फैसला कर ले किसी भी शहर में, किसी भी जगह पे जलसा करने के इस सूरत हाल में, तो वो कर गुजरेगी, उसको हुकूमत रोक नहीं सकती। उसके बाद हुकूमत को एक बात ये समझ आ चुकी है कि हम पीडीएम को जलसा रोकने से नहीं रोक सकते, चाहे वो कोरोना की सूरत हाल हो, चाहे नॉर्मल हालात हो। उसमें पीडीएम ने, अगर पीडीएम की क़यादत ने एक फैसला जलसे के हवाले से कर लिया तो वो ज़रूर उस पर जलसा करेंगे। उसके बाद हुकूमत पे प्रेशर मौजूद है, और ये प्रेशर लाहौर जलसे के बाद हुआ। उसकी वजह यह है कि लाहौर का जो जलसा था मीनार पाकिस्तान में, वो उसकी कामयाब नाकाम होने की बात एक तरफ साइड पे अगर रखते हैं, तो उसके बाद हुकूमत के लिए ये एक टफ टास्क था कि जब अपोजिशन पीडीएम की तरफ से वो जो एक तहरीक चल रही थी उसका वो आखिरी जलसा था, और उसके बाद एक फैसले सामने आने थे पीडीएम की जानिब से, और उसके बाद हुकूमत ये तवक्को कर रही थी कि शायद कोई डायलॉग की या कुछ चीज़ें लाहौर के जलसे में भी अनाउंस की जाए, जो कि पीडीएम की तरफ से नहीं हुई। उसके बाद हुकूमत के हलकों में ये टेंशन अब ऑब्वियसली मौजूद है कि पीडीएम आने वाले वक्त के लिए क्या लायामलक तैयार करेगी और इसके पीछे असल स्टोरी उनकी है क्या। उसके साथ साथ आप पीडीएम के हवाले से भी बात करें तो पीडीएम के अंदर भी कुछ इख्तलाफात की खबरें गर्दिश कर रही हैं, और मुख्तलिफ जो मीटिंग्स होती हैं उनमें दोनों जो जमातें, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग के दरमियान कुछ मामला पर इख्तलाफात पाए जाते हैं उन मीटिंग्स के दौरान। साथ साथ अगर हम हुकूमत का अपोजिशन के हवाले से, पीडीएम की क़यादत के हवाले से रवैये को चेक करें, तो पीडीएम की जानिब से अगर कोई मीटिंग होती है या कोई उनकी जानिब से एक एलानिया जारी किया जाता है मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में या एक बयान में, तो उसमें आपने देखा होगा कि फ़ौरन हुकूमती जो नुमाइंदे उनकी जानिब से रिस्पॉन्ड आना शुरू हो चुका होता है। मतलब कि अगर एक लास्ट जो मौलाना फजलुर रहमान ने दुरानी साहब और मौलाना फजलुर रहमान की आपस में मुलाकात हुई, तो विद इन नो टाइम टीवी चैनल्स पे हुकूमती नुमाइंदे आके अपना बयान देना शुरू हो चुके हैं। मतलब कि अगर आप एक तरफ पीडीएम को ये चाहते हैं कि वो मुज़ाकरात पे आए, वो लॉन्ग मार्च की तरफ ना जाए, और दूसरी तरफ आप खुद ही उनको मजबूर कर रहे हैं कि आप जो बयानबाजी दोनों जानिब से जारी है उसमें मेरे ख्याल में कभी भी पीडीएम जो है वो डायलॉग पे नहीं आएगी। देखा होगा कि जो पिछले 2 हफ्तों में पीर साहब पगाड़ा पार्टी जो है उनकी जानिब से, उनकी क़यादत की जानिब से एक दुरानी साहब को नॉमिनेट किया गया कि वो अपोजिशन पीडीएम की क़यादत के साथ जाके मिलें और इस बारे में बातचीत करें, ताकि एक डायलॉग का रास्ता जो है वो ओपन हो। उसके पहले जो एपिसोड में वो दुरानी साहब शहबाज शरीफ साहब को जाके कोट लखपत जेल में जाके मिले और उनसे एक तवील मुलाकात की, और वो मुलाकात के पीछे कहा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जा रहा था कि वो शहबाज शरीफ की जो वालदा हैं
ان کی تعزیت کے لیے وہ کوٹ لکھپت جیل شہباز شریف صاحب کو ملنے پہنچے ہیں. لیکن جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں, جو خبر ہے کہ وہ تو جو ان کی والدہ فوت ہوئی تھی تو جاتی عمرہ میں جب وہ بیل پہ تھے تو تبھی ان سے ملاقات درانی صاحب کی ہو چکی تھی. اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ کسی بھی جیل میں, چاہے کوٹ لکھپت جیل ہو چاہے اڈیالہ جیل ہو, کوئی بھی جیل آپ لے لیں, اس میں کیا حکومتی اجازت کا بغیر کوئی ملاقات ممکن ہو سکتی ہے؟ کیا آپ ماضی میں یہ نہیں رہا کہ کوٹ لکھپت جیل میں ایک گھر کا کھانا کسی مجرم کو, کسی قیدی کو نہیں پہنچایا جا سکتا جب تک اس کو حکومتی یا کسی اعلیٰ حکام کی جانب سے اجازت نہ ملی جائے؟ تو یہ کہنا فضول ہوگا کہ اگر اس کے پیچھے کوئی لانگ ٹرم سٹوری موجود نہیں ہے یا اس کے پیچھے کوئی ڈائلاگ کا کوئی ایک سسٹم موجود نہیں ہے. اور یہ obviously ایک بیک ڈور جو ڈائلاگ کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے اسی کا ایک ایپیسوڈ تھا, اور یہ نو ڈاؤٹ حکومت کی مرضی سے ہوا. حکومت کی اجازت کے ساتھ دورانی صاحب جو ہے کوٹ لکھپت جیل میں شہباز شریف صاحب کو ملے, اور شہباز شریف صاحب کا اس کے حوالے سے بالکل یہی جو بیان تھا کہ جو پی ڈی ایم کی عادت اس حوالے سے فیصلہ کرے گی اسی کے پیچھے میں کھڑا. اور اسی ایپیسوڈ کا دوسرے ایپیسوڈ میں دورانی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کو گزشتہ روز ملے, جس کے بعد ان کے دونوں نے پریس ٹاک بھی کی. اس پریس ٹاک میں آپ ایک چیز بہت کلیئر تھی مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہ وہ تب تک ڈائلاگ نہیں کریں گے جب تک حکومت جو ہمارے مطالبات ہیں ان کو نہیں مانے گی, اور -1 کا فارمولہ ایکچولی وہ سامنے رکھ کے بات کر رہے تھے. اب دورانی صاحب کا ہمیشہ جو آپ پیر صاحب پگاڑا کی ہمیشہ آپ جب سیاست کو دیکھیں تو ہمیشہ حکومت میں انہوں نے ایک ڈائلاگ کی, ایک مفاہمت کی جو سیاست ہے اس کو اوپر لے کے آئے, اور دورانی صاحب کی بھی یہی کوشش تھی. لیکن اس پریس کانفرنس کے بعد یہ لگ نہیں رہا تھا کہ دورانی صاحب مولانا فضل الرحمان کو کسی ایک پیج پہ لانے میں کامیاب ہوئے. تو یہ سب بیک ڈور کوششیں جو حکومت کی طرف سے پی ڈی ایم کے قیادت کے ساتھ وہ کی جا رہی ہیں, صرف ابھی اناؤنسمنٹ نہیں ہے لیکن یہ کوششیں جاری ہیں, اور اسی میں دورانی صاحب کی 2 ملاقاتیں شامل ہیں. اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ حکومت کے حلقوں میں بھی اس ٹائم ٹینشن کے سمپٹمز موجود ہیں. سمپٹمز کو حل کرنے کے لیے جو بیک ڈور ڈائلاگ کے لیے کوششیں وہ کی جا رہی ہیں پی ڈی ایم کی عادت کی جانب سے. سہیل اقبال خان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت جو ہے میاں نواز شریف کے پاسپورٹ میں توسیع اگر نہیں کرتی تو اس سے میاں نواز شریف صاحب کو برطانیہ میں کتنی اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حکومت کی جانب سے پی ڈی ایم اور جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے ان سے ڈائلاگ کے لیے کوشش بیک ڈور پہ جاری ہیں, اور حکومت یہ چاہتی بھی ہے کہ لانگ مارچ کے اعلان اور لانگ مارچ کی تیاریوں سے پہلے ان کو ڈائلاگ پیش پہ لایا جائے. لیکن دوسری طرف جب سے شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ بنے ہیں ان کا بیسکلی یہ آئیڈیا تھا کہ برطانیہ میں جو نواز شریف صاحب اس ٹائم موجود ہیں ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ فروری میں ایکسپائر ہو رہا ہے, اور ایکسپائری کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ نہ کیا جائے, اس کو رینیو نہ کیا جائے. بیسکلی یہ آئیڈیا منسٹر آف انٹیریئر کا تھا, اور منسٹر آف انٹیریئر شیخ رشید صاحب کا تھا جو پرائم منسٹر کو دیا گیا, اور پرائم منسٹر نے اس کو منوان جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس کو کہا کہ اس کو میڈیا میں اناؤنس کیا جائے پراپرلی کہ ہم پاسپورٹ نواز شریف صاحب کا اب ایکسٹینڈ نہیں کر رہے. اس کے پیچھے آپ اگر دیکھیں اس اعلان کے بعد فوراً جو لیگل ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم کے اور تحریک انصاف کے بابر امان صاحب اور خورشید صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے میڈیا ٹاک کی, اور اس میڈیا ٹاک میں بابر امان صاحب جو لیگل ایڈوائزر ہے انہوں نے یہ مرحلہ جو ہے وہ اناؤنس کیا کہ ہم نواز شریف صاحب کے پاسپورٹ کو اب ایکسٹینڈ مزید نہیں کریں گے جو کہ ایکسپائر ہو رہا ہے فروری میں. اب جب اگر آپ برطانیہ کے یو کے لاز کو دیکھا جائے تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی کہ اگر آپ پاسپورٹ کسی کا آف کر دیں, ایکسٹینڈ کر دیں, کرنے سے انکار کر دیں, یا کوئی بھی کنٹری اس کو رینیو نہ کرے تو اس میں ان کو وہاں پہ مشکل درپیش آئے گی. ان کے پاس لیگلی اور بہت سے طریقے ہیں کیونکہ ان کے ایک بیٹے جو ہیں وہ برطانیہ یو کے سٹیزن ہیں, اور 60-65 کی ایج کے بعد برطانیہ کا لا یہ کہتا ہے. جب میرے ایک جو لیگل ایڈوائزر کے ایک دوست ہیں جو برطانیہ موجود, جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ برطانیہ میں یہ ایک رول ہے کہ جب آپ کا کوئی بیٹا سٹیزن شپ پہ ہو یو کے کی, آپ کی عمر 60-65 سے اوپر ہو تو آپ اس کی جو ہے انڈر رہ سکتے ہیں, والدین کو وہ رکھ سکتا ہے بغیر کسی پاسپورٹ کی ایکسٹینشن کے کسی کنٹری کے.
اور ویزا ایکسٹینشن تو اوبیسلی وہاں سے ان کے بیٹے کی سٹیزن شپ پہ ہوتی رہے گی. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کے اس جو ہے عمل سے، اس اسٹیپ سے کوئی میاں نواز شریف صاحب کو وہاں پہ مشکلات سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن میرا سوال حکومت کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے لیے پاسپورٹ کے ایکسٹینشن کے لیے معذرت کر لی، آپ نے اس کو ایکسٹینڈ فروری کے بعد جو رینیو ہونا تھا وہ نہیں کر رہے کہ لیکن کیا آپ پرویز مشرف صاحب کے جو پاسپورٹ ہیں جو ایکسپائر ہو جاتے ہیں کیا ان کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جاتا؟ آپ ویسے تو ایلیگیشن پرویز مشرف پہ ماضی کے حوالے سے بہت سارے لگاتے ہیں اور ان کے بھی کیسز پاکستان کی عدالتوں میں موجود ہیں. کیا آپ نے کبھی ان کا پاسپورٹ کبھی روکا ہے؟ کیا آپ نے ان کی ایکسٹینشن میں کبھی رکاوٹ پیدا کی ہے؟ اگر آپ میاں نواز شریف کے جو فروری میں رینیو نہیں کرنے دے رہے تو اسی کے ساتھ پرویز مشرف کے بھی آپ پاسپورٹ کا جو رینیو ہے اس کو روک دیں. آپ ان کے بھی عدالتوں میں فیصلے ہیں وہ بھی پیش نہیں ہو. اس سے باقاعدہ طور پہ ایک صحافی جو ایک میڈیا چینل سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے شیخ رشید صاحب کے سامنے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ اگر میاں نواز شریف صاحب کے جو پاسپورٹ ہیں ان کی ایکسٹینشن نہیں کریں گے فرد میں تو کیا یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ پرویز مشرف کے بھی آپ جو ان کے بھی پاکستان کے عدالتوں میں مختلف کیسز چل رہے ہیں تو ان کے جو پاسپورٹ ہے اس کو آپ کیوں ایکسٹینڈ ہر سال کرتے ہیں یا کچھ عرصے کے بعد کرتے ہیں؟ کیا میاں نواز شریف صاحب کی اس رینیو پاسپورٹ کو روکنے کے ساتھ ساتھ پرویز مشرف کے بھی پاسپورٹ کو روکا جائے گا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جس پہ منسٹر آف انٹیریئر شیخ رشید صاحب نے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا اور یہ بنیادی سوال بنتا بھی ہے اس سچویشن کے اندر کہ ایک جانب آپ میاں نواز شریف صاحب کے پاسپورٹ کو ایکسٹینڈ کرنے پہ راضی نہیں ہے، ایگری نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ دوسرے جو جس طرح پرویز مشرف کے بہت سارے یہاں پہ عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں تو ان کے پاسپورٹ کو آپ کیوں ایکسٹینڈ کرتے ہیں؟ کچھ بات کر لیتے ہیں دوسری جماعتوں کی. تو یہ بتائیے گا مولانا فضل الرحمان اور پاکستان پیپلز پارٹی میں اختلافات کی جو خبریں آج کل زیر گردش ہیں یہ بتائیے گا کہ اس کے اصل حقائق ہے کیا؟ عوام بھی حقائق جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے. بالکل بچ گیا. لاسٹ کچھ دن پہلے بی بی شہید کا یوم شہادت تھا جس کے بارے میں پارٹی نے بے نظیر بھٹو کی یوم شہادت پر ایک جلسہ گڑی خدا بخش میں آرگنائز کیا ہوا تھا جس پہ مریم نواز شریف نے بھی شرکت کی اور اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اس جلسے میں گڑی خدا بخش میں نہیں گئے. اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں وہ مختلف صحافیوں کے پاس مختلف اس حوالے سے خبریں ہیں لیکن جو ایکچوئل جو بنیادی خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کچھ لوگوں کو بنیادی طور پہ افسران کو کراچی اور دوسرے سندھ کے علاقوں میں ٹرانسفر اور تعینات کروانا چاہتے تھے پیپلز پارٹی حکومت کے تھرو. جیسا کہ آپ کو موجود ہے پتہ ہے کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت موجود ہے اور وہ ان کے سی ایم جو ہیں وہ بنیادی طور پہ اس تعیناتی اور ٹرانسفر کے فیصلے کر سکتے ہیں. تو اس لیے مولانا فضل الرحمان نے ان پر یہ پریشر ڈالا کہ جو ان کے کچھ افسران ہیں ان کو ٹرانسفر یا تعینات کیا جس پہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے ریفیوز کیا اور اس پہ مولانا فضل الرحمان بہت سخت ناراض ہوئے پیپلز پارٹی کی قیادت سے. جس کے بعد مولانا فضل الرحمان کے ایک پارٹی جو رہنما ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کے کسی رہنما کو فون کر کے یہ کہا کہ ہم اس پہ پراپرلی احتجاج کریں گے اور مولانا فضل الرحمان آپ کے جو آپ نے ریفیوز کیا اس بات سے اس پہ کافی ناراض ہیں. تو پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی اس میں جو فیصلے ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں جس کے حوالے سے اوبیسلی پیپلز پارٹی کی قیادت پہ بھی کی جانب سے بھی تھوڑا اس پہ برا منایا گیا، اس پہ غصہ کیا گیا کہ ایک جانب ہم پی ڈی ایم کے فارم پہ ہم سب اکٹھے ہیں اور دوسری طرف سے ہمیں ہی دھمکی دی جا رہی ہے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اور ان حوالے سے پی ڈی ایم کی جو پلیٹ فارم ہے اس کو متاثر کرنے کی کوشش کی جائے، اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے خود کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پی ڈی ایم کی جو چیئرمین اور صدر ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کو فرسٹ ڈے سے تعینات تمام 11 پارٹیوں نے کیا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جو مولانا فضل الرحمان کے فیصلے ہیں، جو بیانات ہیں، جو سوچ ہے، اس حوالے سے پیپلز پارٹی ایک قدم پیچھے ہٹ چکی ہے.
پیپلز پارٹی کا جو بیانیہ ہے، جو عمل ہے، وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تھوڑا سا ہٹ گیا ہے. مولانا فضل الرحمان کی سوچ اور ان کے سٹیپ سے تھوڑا سا الگ پایا جا رہا ہے. یہی بات ہے کہ لاسٹ ٹائم جو میٹنگ ہوئی آل پارٹیز کی، جو پی ڈی ایم کے فورم پہ موجود ہیں، وہاں پہ بھی آصف علی زرداری نے اس بات پہ اختلاف کیا کہ اداروں سے ٹکراؤ نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ صرف ہمارا ٹارگٹ عمران خان ہونا چاہیے. اداروں کو آپ ٹارگٹ مت کریں. اور صوبائی اور سینٹ جو ضمنی انتخابات اور سینٹ کے انتخابات ہیں، ان میں پراپرلی سب کو حصہ لینا چاہیے. اور اس میں سے بہت سارے لوگوں نے اس پہ اختلاف آصف الزرداری کے اس بیان سے اس پہ رضامند بھی دکھائی دی ہے. مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف اس سے اختلاف رکھتے تھے، اور اس اختلاف کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اب مولانا اور میاں نواز شریف نون لیگ جو پیپل پارٹی کو یہ آمادہ نہیں کر سکے کہ وہ استعفے دیں اور وہ انتخابات میں حصہ نہ لیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی اپنی ایک پوزیشن ہے. اور پیپلز پارٹی اب یہ دیکھ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ جو مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے، وہ کسی کو اس حوالے سے اپنے فیصلے مسلط کہیں کرنا تو نہیں چاہتے، کہیں ان کا اپنا کوئی بیان تو نہیں. اور آنے والے کچھ دن میں آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کا بنیادی ایجنڈا سب کے سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان اس ٹائم مکمل طور پر ٹربل میں ہیں، اور ان کے فیصلے اور ان کی بنیادی چیزیں تمام پی ڈی ایم کی سب جماعتیں دیکھ رہی ہیں، اور کچھ بہت سارے لوگ ان سے اختلاف رائے رکھتے بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز جب میٹنگ ہوئی پی ڈی ایم کی اعلیٰ قیادت کی، تو اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی گئی وہ بھی مولانا فضل الرحمان نے خود کی. مریم نواز جب اینڈ پہ کرنے لگی تو ان کو بھی کرنے نہیں دی گئی. تو اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے فورم کو صرف اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، جو اس ٹائم پیپلز پارٹی کو نامنظور ہے. اور وہاں پہ اختلاف کا بڑا نوٹ پایا جاتا ہے، جو کچھ دن میں آپ کے سامنے نظر آنا بھی شروع ہو جائے گا. سیاسی منظرنامے پر تو بات ہو گئی. سہیل اقبال خان یہ بتائیے گا کہ اگر بات کی جائے موجودہ حکومت کے جو کرنٹ پروجیکٹس ہیں جو اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہیں، کچھ منصوبہ جات، اگر حکومت جو ہے وہ ان منصوبوں کو مکمل کر لیتی ہے، تو خاص طور پر بات کی جائے اگر صوبوں کی، تو صوبوں میں حکومت کی کارکردگی کا یا بہتری کا گراف کس قدر آپ کو لگتا ہے کہ اوپر کی جانب جائے گا، اور عوام جو ہے وہ مطمئن ہو رہے ہیں موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے ان تمام پروجیکٹس کے لیے؟ جی بالکل بھیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ موجودہ حکومت کو 2.25 سے 2.5 سال ہو چکے ہیں، اور عام تاثر یہی جاتا ہے حکومت کے آگے کہ انہوں نے کوئی اس عرصے میں میگا پروجیکٹ سٹارٹ نہیں کیا. تو اب وزیر اعظم کی جانب سے ایک بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں، اسپیشلی عثمان گزار صاحب کو، کہ پنجاب کے اندر میگا پروجیکٹ سامنے لائے جائیں عوام کے، اور 2.5 سال جو اگلے موجود ہیں ان میں ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کر کے نیکسٹ الیکشن میں عوام کے ووٹ کے لیے اس کو کلیئر اپنے حصہ بنایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ لاہور کے اندر وزیر اعلیٰ عثمان گزار نے ایک میگا پروجیکٹ ہاسپٹل کے حوالے سے اناؤنس کیا، جو فیروزپور روڈ پہ سٹارٹ ہونا ہے. وہ آئی تھنک 1000 بیڈ پہ شامل ہے، جو فیروزپور روڈ پہ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. اور دوسرے ایک الیکٹرک ٹرمینل جو ٹھوکر نیاز پہ بیگ پہ بس ٹرمینل بنایا جا رہا ہے، وہ ایک میگا پروجیکٹ ہے. راوی ریور کو آپ دیکھ لیں. یہ سب وہ پروجیکٹ ہیں جو میگا پروجیکٹس ہیں، جن کو اگلے 2.5 سال میں کچھ پروجیکٹس کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا، کچھ پروجیکٹس کو اورنج لائن ٹرین کی طرح کچھ فیصد اس پہ کام مکمل ہو چکا ہوگا. اس کے ساتھ میں آپ کو لاہور کے علاوہ پنجاب کے دوسرے شہروں کا حوالہ دوں تو بہت سارے شہروں میں ایک جو ان کے علاقے کے حساب سے یونیورسٹیز پہ کام ہو رہا ہے. یونیورسٹی کی تعمیر شروع ہو چکی ہے، کچھ پہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور ان کا انیگریشن عنقریب ہونے والی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے علاقے میں، جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں چکوال سے، میں اس کا ذکر کروں. وہاں پہ راجہ ہمایوں ریاست جو ہائر ایجوکیشن کمیشن، ہائر ایجوکیشن منسٹری کے وزیر ہیں، انہوں نے اپنے علاقے کو یونیورسٹی چکوال لاسٹ ٹائم جو وزیر اعظم نے اس کا سنگ بنیاد رکھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک بائی پاس ہے، بڑا لانگ ٹرم اس کو بائی پاس کہا جا سکتا ہے، اس کا ایک سنگ بنیاد رکھا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئے ہاسپٹل کی وہاں پہ سنگ بنیاد رکھا گیا. اور دانش اسکول کے ایک اسکول ایکسلنس کا بھی پروجیکٹ چکوال کو دیا گیا. تو یہ ایسے پروجیکٹ ہیں جو پنجاب کے اندر اناؤنس ہو چکے ہیں، جن پہ کام جاری ہے. اور آئی تھنک اگلے 2.5 سال میں آپ کے سامنے ایک میگا پروجیکٹ کی صورت میں عوام کے سامنے پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر، دوسرے شہروں کے اندر ایسے پروجیکٹ سامنے آئیں گے جو تحریک انصاف کو اگلے الیکشن میں ایک بہت بڑا ایج ووٹ کی صورت میں دے سکتے ہیں.
تو یعنی کہ موجودہ سیاسی منظرنامے کے ساتھ ساتھ بات بھی ہو چکی ہے حکومت کے جو ہے منصوبہ جات پروجیکٹس کے حوالے سے. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں مزید ٹاپکس پر مزید موضوعات پر جو ہے بات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے وجیہہ ساجد کو اور سہیل اقبال خان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.